शादी की पहली रात शौहर सफ़ेद चादर ले आया। मेरी टांगें कांपने लगी क्योंकि मैं अपना कंवारापन खो चुकी थी। लेकिन जब मैं सुबह उठी और शौहर ने सफ़ेद चादर देखी तो चीख मारी, क्योंकि मेरा शौहर पेंडू था। शादी की पहली रात ही सफ़ेद चादर ले आया। मेरी टांगें कांपने लगी क्योंकि मैं अपना कंवारापन खो चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं यतीम थी। सोचा था शौहर पेंडू सा होगा तो मेरी बचत हो जाएगी, मगर जब मैं सुबह उठी तो सफ़ेद चादर देखकर तो मैं हैरान रह गई। मैं परेशान और घबराई हुई इसी कमरे में बैठी थी। मैं कुछ देर पहले रुखसत होकर इस घर में आई थी। मेरे ससुराल वाले पेंडू और सादा से लोग थे। कुछ देर रस्में करने के बाद सास ने मुझे मेरे कमरे में भेज दिया। कुछ गर्मी का मौसम था। कुछ मेरे हवास इतने उड़े हुए थे कि मैं पसीना पसीना हुए जा रही थी। दिमाग में बार बार खौफ सर उठा रहा था। ना जाने शौहर कैसा होगा। मुझे एक उम्मीद थी कि शायद पेंडू और सादा से लोग होंगे तो मुझे ज़्यादा मसला ना होगा। शायद कंवारी लड़कियों को रुखसती के बाद ऐसी कोई घबराहट या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मगर मेरी हालत इस वक्त बहुत ख़राब हो रही थी। मैं बहुत खूबसूरत कम उम्र लड़की थी। दुल्हन बनकर तो मैं मज़ीद हसीन लग रही थी। मुझे ये फ़िक्र ना थी कि मैं अपने शौहर को पसंद आऊँगी, मगर यह खौफ ज़रूर था कि वो मुझे पहली रात पहचान लेगा। मैं कंवारी लड़की नहीं हूँ। मेरे किरदार पर दाग लग जाता तो सारी उम्र मैं उसे धो ना पाती। मैं बेचैनी से बार बार करवट बदल रही थी। रुखसती के वक़्त मेरी माँ ने मुझे समझाया था, फ़िक्र मत करना, यतीमों का अल्लाह होता है, तुम भी बेसहारा नहीं रहोगी। अब मैं अपनी माँ को क्या बताती कि मुझे किस वहम ने सताया हुआ था। मुझे खौफ था कि शौहर बदकिरदार कहकर पहली रात घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर देगा। ना मेरा हुस्न किसी काम आता, ना तालीम। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। आम हालात में रुखसत होकर उस घर में आई थी तो शायद मेरी गर्दन तनी हुई होती, क्योंकि मेरा पलरा अपने शौहर से हर लिहाज से बारी होता। मगर उसी वक़्त मेरे दिल में चोर था। मैं अपनी ज़ात और अपने किरदार के दाग से बखूबी वाक़िफ़ थी, इसलिए अपने कहीं कमतर और सादा पेंडू लोगों में ब्याह कर आई। खौफ कम नहीं हुआ था। मैं तो शादी करने से ही घबरा रही थी, मगर माँ ने बार बार यकीन दिलाया था कि शौहर सादा होगा तो छोटी छोटी बातों को ज़्यादा नहीं सोचेगा। वैसे भी एक पेंडू सादा शौहर एक हसीन खूबसूरत और पढ़ी लिखी के रूप में दबकर रहता है। मैं भी इसी उम्मीद पर शादी करके रुखसत हुई आई थी, मगर हर चीज़ सोच के मेरी हालत ख़राब हो रही थी। ना जाने मेरे साथ क्या होने वाला था। अभी मैं सोचूं मैं गुम बैठी थी कि शौहर कमरे में दाखिल हुआ। मेरी सांस बंद होने लगी। मेरी तो का के ऐन मुताबिक मेरा शौहर मुझे देखते ही दीवाना हो गया था। मेरे हुस्न की कसीदे पढ़ने लगा। बोला, मुझे यकीन नहीं आता, मैं इतना खुश नसीब हूँ, मुझे इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई। मेरा शौहर मेरी मेहंदी लगे हाथों को थाम कर हंसते हुए बोला, मेरी अम्मा मुझसे कहती हैं कि ज़रूर तुमने अपनी ज़िंदगी में कोई नेकी की होगी जिसके बदले तुम्हें इतनी हसीन बीवी मिल गई, वरना हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस घर में रिश्ते लेकर जाएंगे तो हमें कबूल कर लिया जाएगा। मैंने उलझी नज़रों से उसे देखा था। मेरा शौहर एकदम संजीदा होकर मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आने दूँगा। मैं बहुत आम सादा सा बंदा हूँ और गुनाहगार भी बहुत हूँ। तुम्हारे काबिल तो नहीं, मगर ना जाने कौन सी नेकी मेरे काम आ गई कि मुझे तुम जैसी हसीन और पाकीज़ा लड़की मिल गई। मर्द के लिए हया वाली और शरीफ लड़की से बढ़कर कुछ नहीं होता, मगर तुम्हारे पास तो हुस्न की दौलत भी बेबहा है। अपने शौहर के अल्फाज पर मेरा जिस्म खौफ से लर्ज़ने लगा। उसे अलग रहा था कि मैं बाहया और पाकीज़ा लड़की हूँ। शायद यही शख्स सुबह के वक़्त मुझे सब लोगों में घसीटते हुए घर से निकाल देने वाला था। मुझे तो अब एहसास हुआ कि सादा लोग छोटी छोटी बातों को ज़्यादा परसवार नहीं करते, मगर मैंने ये भी सुना था कि सादा पेंडू लोग इज़्ज़त पर बात आए तो हम लोगों से कहीं ज़्यादा भड़क उठते हैं। इनका रद्द अमल भी हमारी सोच से कहीं ज़्यादा ख़राब हो सकता था। मेरी कपकपाहट को महसूस करते हुए मेरा शौहर चूम कर मुझे देखते हुए बोला, तुम घबरा क्यों रही हो? कोई परेशानी की बात है तो मुझे बता दो, मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई खौफनाक इंसान नहीं हूँ जितना तुमने समझ लिया। मेरा शौहर बार बार हंस रहा था। इसके चेहरे से खुशी टपक रही थी। साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो मुझसे शादी करके बहुत खुश था। मुझे देखते ही मेरा दीवाना हो चुका था, मगर मेरा खौफ ना जाने क्यों वक़्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। अगले ही लम्हे मेरा शौहर
اچانک اٹھ کر ایک لکڑی کے الماری کے قریب پہنچا اور میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے الماری کھولی اور اس نے نچلے خانے سے ایک چادر نکالی۔ وہ سفید بے داغ چادر تھی۔ میرا شوہر وہ چادر لایا اور مجھ سے کہنے لگا، میری مدد کرو، مجھے بستر پر یہ سفید چادر بچھانی ہے۔ میں حیرانگی سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ بستر پر پہلے ہی چادر صاف بچھی ہوئی تھی، سفید چادر کی کیا ضرورت ہے؟ حیرت کے مارے میں نے بے تاخت سوال کیا۔ کہنے لگا، اسے توجہ مت دو، یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے۔ اگر میں نے چادر نہ ڈالی تو صبح میری ماں اس بات پر مجھ سے سوال کرے گی۔ ہمارے ہاں رخصت ہو کر آنے والی دلہن کی پاکیزگی کو اسی طرح جانچا جاتا ہے۔ میرا شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ جب میرا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا، وہ مجھے بستر سے اترنے کو بول رہا تھا، مگر میرے لیے تو حرکت کرنا محال ہو چکا تھا۔ مجھے ایک لمحے بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ مجھ جیسی لڑکی غلط گھر میں بیاہ کر آ چکی تھی، جہاں عزت اور کردار کو اتنا سر پر سوار کیا جاتا تھا کہ سفید چادر بچھا کر باقاعدہ پورے خاندان کی بڑی بڑی عورتوں کو ثبوت دیا جاتا تھا کہ لڑکی پاکیزہ اور کنواری تھی۔ میرے شوہر نے مجھے جب خاندان کا یہ رواج میرے سامنے رکھا تو میرے جسم خوف سے ساکن ہو گیا۔ دل چاہا اپنے شوہر کے پیروں میں پڑ جاؤں، اس سے کہوں کہ یہ چادر بستر پر بچھا کر میری توہین نہ کرے۔ میں یہ ذلت برداشت کرنے کے قابل نہ تھی۔ شوہر نے مجھے سہارا دے کر بستر سے اتارا اور بیڈ پر سفید چادر بچھا دی۔ دوبارہ مجھے تسلی دے رہا تھا، اسے صرف ایک رسم سمجھ لینا، اس سے زیادہ توجہ مت دو۔ ظاہر ہے اسے یہی لگ رہا تھا کہ میں کنواری اور پاکیزہ لڑکی تھی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتی تو شاید وہ اس سفید چادر کو اتنی اہمیت نہ دیتی، مگر میرے لیے تو وہ سفید چادر ذلت کی چادر لگ رہی تھی۔ میں نے تو اپنے بستر پر لال رنگ کی خوبصورتی سے چادر دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی، مگر میرے شوہر نے سفید چادر بچھا کر دم لیا۔ میری ہراساں نظروں پر وہ خفت شرمندگی سے بار بار وضاحت دے رہا تھا، مگر میرا دل بے چینی سے بھر چکا تھا۔ میرا پورا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ مجھے ایک دم رونا آیا تھا۔ دل میں اپنی ماں سے شکوہ مزید بڑھ گیا۔ میرے شوہر نے مجھے بستر پر بٹھایا تو میری گھبرائی ہوئی صورت دیکھ کر وہ مجھے پرسکون کرنے لگا، میرے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ بولا، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تمہارا مزاج کیسا ہے اور تمہیں کس چیز کی پسند ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ مرد کی پہلی رات اپنی پسند اور اپنے اصول بیویوں کو بتا کر انہیں احساس دلاتے ہیں کہ اس عورت کو ساری عمر شوہر کے سامنے سر جھکا رہنا ہے اور اس کی پسند میں ڈلنا بھی ضروری ہے، مگر میں اس رواج کو بدلنا چاہتا ہوں۔ بولا، تم مجھے اپنی پسند بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس قسم کا مرد پسند ہے۔ میں تمہارے لیے خود کو بدلنا چاہتا ہوں تاکہ میں تمہارے قابل بن سکوں اور تمہارا دل میرے لیے مطمئن ہو جائے۔ میں جانتی تھی میرا شوہر میرے منہ سے اپنے بارے میں سننا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے کے لیے مسلسل بول رہا تھا، میری آواز سننے کے لیے مچل رہا تھا، جبکہ میرے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اپنا بچپن اور ماضی یاد کیا تو دل بری طرح بیٹھ گیا تھا۔ میں یتیم لڑکی تھی، کوئی خاصا ہنستا مسکراتا بچپن نہیں گزرا تھا کہ اپنے شوہر کو خوش ہو کر بتاتی۔ میرا شوہر خود ہی مجھ سے باتیں کرتے ہوئے میرے قریب ہو گیا تھا۔ میں نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ ماں کا جملہ مجھے بار بار یاد آ رہا تھا کہ یتیموں کا ولی وارث ہوتا اللہ ہے۔ میں نے بھی اسی بات پر یقین کر کے خود کو اپنے شوہر کے حوالے کر دیا۔ دل میں خوف سر اٹھا رہا تھا، مگر میں نے کوئی تماشا نہیں کیا تھا۔ میں پہلے ہی اپنی کمی سے واقف تھی۔ اس کے بعد میں مزید اپنے شوہر کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی میں کوئی ایسی حرکت کرتی شوہر کو اپنی طرف مشغول کرنا چاہتی تھی۔ صبح اٹھ کر میں سجدے میں گری، اللہ سے دعا مانگتی رہی اور روتی رہی۔ میرا شوہر صبح جا کر سفید چادر کو ویسے دیکھ کر پتھر ہو گیا تھا۔ میں سہمی ہوئی ایک جانب کھڑی خوف زدہ نظر سے اپنی شوہر کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیا فیصلہ سناتا تھا، شاید وہ مجھے طلاق دے دیتا اور یہی میری زندگی برباد ہو جاتی۔ کمرے سے باہر شوہر کا پورا خاندان جمع تھا۔ دروازے پر دوبارہ دستک دی جا چکی تھی، جبکہ اندر ساتھ ہی بیڈ شوہر کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ میں اپنے شوہر کی صفائی دینا چاہتی تھی، مگر وہ کچھ پوچھ ہی نہیں رہا تھا۔ میں بنا سوال کیے جواب دے کر مزید شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اچانک میرے شوہر نے ایسی حرکت کی جس پر مجھے حیرت سے شدید جھٹکا لگا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اپنے گھٹنوں پر سر گرائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی، وہ واقعی دنیا کا انوکھا مرد تھا۔ بیوی کو گالیاں دینے اور وضاحت مانگنے کی بجائے
وہ خود روتا جا رہا تھا۔ میں گھبرا کر اس کے پاس گئی۔ مجھے خوف تھا کہ باہر سب میرے شوہر کے رونے کی آواز سن کر متوجہ نہ ہو جائے، میری پوزیشن اور بھی زیادہ مشکوک ہو جاتی۔ سب حیران ہوتے کہ یہ لڑکی کی کسی شادی کی پہلی صبح ہی شوہر سر پکڑ کر پاگلوں کی طرح روتا جا رہا ہے۔ میں معافی مانگتی ہوئی اپنے کردار کے داغ سے واقف تھی۔ پھر بھی شادی کر کے تم جیسے شریف مرد کو زندگی میں چلی آئی۔ میں نے اپنے شوہر کو صفائی دینے کی ناکام کوشش کی تھی، مگر ابھی میں مزید کچھ کہا ہی رہی تھی کہ میرا شوہر جھٹکے سے اٹھا۔ میں گھبرا گئی اور کہنے لگا، اس چادر کو اٹھا کر کہیں چھپا دو۔ میری ماں کو اس چادر کے بارے میں کچھ مت بتانا۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے چہرے کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، جلدی کرو، میں دروازہ کھولنے والا ہوں۔ اگر میری ماں نے اس بے داغ چادر کو دیکھا تو تمہیں پورے خاندان کے سامنے رسوا کر دے گی۔ اس چادر کو چھپا دو، میں اپنی ماں سے کہہ دوں گا کہ چادر میں بچھانا ہی بھول گیا تھا۔ میری بری طرح الجھی گئی۔ میں نے اپنے دماغ میں وضاحت اور صفائی کے لحاظ جوڑ توڑ کر رہی تھی، مگر شوہر کی بات نے مجھے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ آگے بڑھ کر میں نے وہ چادر اٹھا لی اور اسے گول مول کر کے صوفے کے نیچے چھپا دیا۔ میرے شوہر نے دروازہ کھولا تو میری ساس اندر داخل ہوئی اور مجھے پیار کرتے ہوئے سیدھے بستر کی طرف گئی۔ شاید وہ سفید چادر دیکھنا چاہتی تھی، مگر بستر پر چادر موجود نہ پا کر وہ بری طرح ٹھٹک گئی۔ وہ سوالیہ نظر سے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ سفید چادر کہاں گئی؟ باہر سب بہو کا کردار جانچنے کو بیٹھے ہیں، میں سفید چادر لینے آئی تھی۔ میری ساس نے بیٹے سے سوال کیا۔ میری سانس اکھڑنے لگی تھی۔ میں خوفزدہ سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ سچ بول نہ دے، مگر وہ کہنے لگا، اماں میں تو چادر بچھانا ہی بھول گیا تھا، مجھے خیال نہیں آیا۔ کہنے لگا، آپ جا کر سب سے معذرت کر لیں۔ میری ساس اپنے بیٹے کی یہ بات سنتے ہی غصہ ہو گئی۔ بولی، میں نے کل تمہیں کمرے میں بھیجتے ہوئے بار بار ہدایت کی تھی، پھر تم کیسے اتنی اہم بات بھول گئے؟ تمہیں اچھے سے پتہ ہے کہ ہمارے خاندان کا رواج ہے، اس کے بغیر تو بہت ساری عمر سب کی شک کی نظروں کے سامنے کرنے پڑے گی۔ لوگ طرح طرح کی سوال کریں گے کہ نہ جانے لڑکی پاکیزہ تھی یا نہیں۔ ہمارے خاندان والوں کو تو پہلے ہی اتنی خوبصورت اور کم عمر لڑکی دیکھ کر یہی ابال اٹھ رہے ہیں کہ ہمیں ایسی لڑکی کیسے مل گئی، اور رات سے سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہیرے جیسی لڑکی ہمارے گھر جچتی نہیں تھی۔ پھر آخر اس میں ایسا کیا ہے بھائی کہ اس کے گھر والوں نے چپ چاپ بیٹی اٹھا کر ہم ان پڑھ لوگوں کو دے دی؟ وہ بولی، اب گھر میں چادر لے کر نہیں جاؤں گی تو سب کو یقین ہو جائے گا کہ لڑکی کے کردار میں کمی تھی، اس لیے ہمیں اتنی آسانی مل گئی۔ میں سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ ساس کے ان الفاظ پر میرا دل چیر سا گیا تھا۔ اس کی بات تو بالکل سچ تھی، وہ سب لوگ بالکل میرے قابل نہیں تھے، مگر میری ماں نے صرف اسی لیے اس گھر میں بیعت دیا تھا کہ سادہ لوگ ہیں، کبھی میرے کردار پر سوال نہیں اٹھائیں گے۔ میری ساس جو کہ خوف محسوس ہو رہا تھا، اس کا خوف سچا تھا اور یہ بات کرتے ہوئے شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میرا شوہر اپنی ماں کو مزید جھوٹی وضاحتیں دیتا، میری ساس نے ایک جھٹکے سے الماری کھولی اور نیچے والے خانے میں چادر تلاش کی، پھر کڑی نظروں سے بیٹے کو گھورنے لگی۔ چادر یہاں سے غائب ہے، اس کا صاف مطلب ہے کہ تم نے چادر بستر پر بچھائی تھی۔ اب اس چادر کو غائب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یکدم میری ساس کے تیور بدل گئے تھے۔ اسے یقین ہونے لگا چادر صبح اٹھ کر ہم نے چھپا دی تھی۔ میرا شوہر خاموشی سے کھڑا رہا۔ میری ساس نے مجھے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، جا کر اچھے سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں باہر لے کر جاؤں گی، سب لوگ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ رات کو تم تھکن زیادہ اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، اس لیے میں نے زیادہ سب پر دھیان بیٹھنے نہیں دیا۔ میں نے اپنی ساس کے حکم پر سر جھکا دیا اور تیزی سے کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ پیچھے ان ماں بیٹے میں کیا بحث ہوتی رہی، مگر مجھے کتنی دیر واش روم میں آوازیں سنائی دیتی رہی تھی۔ میں اکیلے میں آنسو بہاتی رہی اور اپنا انجام سوچ سوچ کر خوف زدہ ہوتی رہی۔ شوہر کا رویہ بھی ٹھٹک رہا تھا۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی وہ میرے حسن کا اتنا دیوانہ ہو گیا تھا کہ اتنی بڑی بات دل میں دبانے کو تیار تھا، مگر میرے شوہر کا رونا دھونا اور اس کا گمسم انداز مجھے بار بار سوچ میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ کیوں دے رہا تھا؟ اس کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ غیرت مند مرد ہے، شریف گھرانے سے اس کا تعلق تھا، سادہ اور پینڈو ضرور تھا مگر اچھا کماتا تھا۔ میرے حسن کو دیکھ کر
میرا شوہر اور میرے سسرال والے میرے گریدہ ہو رہے تھے، مگر میرا شوہر بھی کوئی اتنا کم نہیں تھا، وہ اپنی بیوی کے کردار کو، اتنی بڑی خامی کو قبول کر لیتا۔ میں انہی سوچوں میں تیار ہو گئی اور ہلکا پھلکا میک اپ کر کے ساس کے ساتھ کمرے سے باہر جانے لگی۔ میری ساس نے دروازے پر اٹھ کر پھر سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا، کہنے لگی مجھے تمہاری کسی بھی وضاحت یا الٹی سیدھی کہانیوں سے کوئی صدار نہیں۔ میں بہو کو لے کر باہر جا رہی ہوں، تم باہر آنا ہے تو سفید چادر لے کر آنا، ورنہ آج تم اپنی بیوی کو سب کے درمیان بدکردار ثابت کر دو گے۔ میری ساس کے سخت الفاظ نے میری روح کو فنا کر دیا تھا۔ وہ میرا بازو جکڑ کر مجھے کھینچتے ہوئے باہر لے گئی۔ سفید چادر غائب پا کر میری ساس کا رویہ مجھ سے بدل چکا تھا۔ مجھے یہاں لاتے وقت وہ میرے صدقے واری جا رہی تھی، مگر اب اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت بھر آئی تھی۔ میں سب لوگوں سے ملتی ہوئی حواس باختہ سی بیٹھی ہوئی تھی، بس سب لوگ مجھ سے اب مسکرا کر مل رہے تھے اور میرے حسن پر رشک کر رہے تھے۔ یقیناً یہی لوگ کچھ دیر میں مجھے تانے دے کر بے عزت کر کے گھر سے نکالنے والے تھے۔ میرے حواس اڑے ہوئے تھے، خوف سے میرا دماغ سن ہو رہا تھا۔ سب میرے شوہر کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر جھکے ہوئے سر کے ساتھ باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں چادر تھی۔ میرا وجود لرز اٹھا۔ میں نے شدت سے دعا کی کہ میری موت ہو جائے مگر وہ ذلت نہ ملے۔ شوہر نے چادر لا کر اپنی ماں کو پکڑا دی اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں سب لوگوں کے درمیان بیٹھی، ایک دم جیسے بے یارو مددگار ہو چکی تھی۔ میری ساس نے سب کے سامنے چادر کھولی تو مجھے زور کا جھٹکا لگا۔ چادر پر سرخ نشانات تھے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے شوہر کو دیکھنے لگی۔ وہ میری جانب متوجہ نہیں تھا۔ یقیناً اس نے اکیلے میں بے داغ چادر پر داغ لگانے کا انتظام کر لیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے خاندان والوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ سب میری ساس پر رشک کرنے لگے، جبکہ میں عقیدت بھری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ جتنا ظرف اس شخص نے میرے لیے دکھایا تھا، میں ساری عمر اس کے سامنے سر جھکا کر رہنے کو تیار تھی، اپنی انا اپنے شوہر پر قربان کرنے کو تیار تھی۔ جب ہم دونوں اس رات کے لیے ہوئے تو میں نے اپنے شوہر سے اس چادر کے بارے میں سوال کیا۔ کوئی مرد یہ بات کبھی برداشت نہیں کر سکتا، تم نے کیسے برداشت کر لیا؟ اپنے خاندان والوں کے سامنے پاکیزہ ثابت کر دیا۔ شوہر بولا تم میرے نکاح میں ہو۔ میں اپنی بیوی کا پردہ رکھا، اس میں کچھ انوکھا نہیں ہوا۔ میں حیران ہونے لگی۔ میں نے کہا مجھے یقین ہے تم غیرت مند مرد ہو، پھر تم نے ایسی لڑکی کا پردہ کیوں رکھا جو پاکیزہ نہیں تھی؟ میرا شوہر سر جھکا کر بیٹھا رہا، پھر وہ بولا یہ واقعی ناقابل برداشت ہے کہ میری بیوی کنواری نہیں تھی، مگر میں تم پر انگلی اٹھانے کے قابل نہیں ہوں۔ میں بھی بدکردار مرد ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا گناہ کیا جس پر آج تک پچھتاتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ جب میں نے بے داغ چادر دیکھی تو میرے وجود کو جھٹکا لگا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا تمہیں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے جاؤں، مگر مجھے میرے گناہ نے روک دیا۔ جو گناہ میں نے کیا تھا شاید وہی پلٹ کر میرے حصے میں آیا ہے۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کے منہ سے ادا ہونے والے لفظ گناہ پر ہی اٹک گئے تھے، مگر جب شوہر نے تفصیل سے بات بتائی تو مجھے لگا میں کبھی حرکت نہیں کر پاؤں گی۔ میں بے چینی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص بے ظاہر بہت زیادہ شریف لگ رہا تھا، مگر میرے سامنے روتے ہوئے دوبارہ ایک ہی بات کہتا جا رہا تھا، اگر تم داغدار ہو تو میں ایسا مرد ہوں جس نے ایک معصوم بچی کو داغدار کیا تھا، اس کی عزت خراب کر دی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ اول جوانی میں وہ بڑی صحبت کا شکار تھا، ماں باپ کے شوق میں شہر پڑھنے کے لیے بھیجا۔ وہ اپنی پھوپھو کے گھر رہتا تھا۔ کہنے لگا میں کچھ لڑکے میرے دوست بن گئے، میں ان سب میں سے چھوٹا تھا۔ میں ایک دیہات کا پینڈو لڑکا تھا، زیادہ سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ ان لڑکوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو میں نے ان سے دوستی کر لی، مگر کچھ عرصہ گزرا تو ان کی حرکتوں نے مجھے پریشان کر دیا۔ عیاش بدکردار لڑکے تھے، لڑکیوں کو چھیڑنا، نشہ کرنا ان کے مشغلے میں شامل تھا۔ میں ان دوستوں کی صحبت میں غلطی کر بیٹھا تھا۔ پہلی بار دوستوں نے نشے سے بری سگریٹ پلا دی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا میں نے ایک کمسن بچی کے ساتھ زیادتی کی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ ہوش آیا تو میں بہت رویا۔ کتنا عرصہ واپس شہر جانے کا سوچ کر میں گھبرا جاتا تھا۔ گاؤں میں بیمار پڑا رہا۔ اس بچی کے ساتھ غلط کر کے میں کبھی سکون میں نہیں رہا تھا۔ دوبارہ کبھی شہر واپس نہیں جا سکا۔ ڈرتا تھا لوگ مجھے دیکھتے ہی پہچان لیں گے۔ معصوم بچی کی عزت لوٹنے والا درندہ میں ہی ہوں۔ باپ نے بہت کوشش کی، پھر تک ہا کر گاؤں کے اسکول میں تعلیم حاصل کروائی اور اپنے ساتھ زمینوں پر لگا لیا۔ میں جوان ہوتا گیا، گھر سنبھال لیا، بھائی بہن سب کی شادیاں کی۔
مگر میرے دل سے کبھی بوجھ نہیں اتر رہا تھا۔ کتنا عرصہ اماں میرے لیے لڑکیاں ڈھونڈتی رہی، مگر میں کسی کے لیے راضی نہیں ہوا تھا۔ بولا میں خود کو اب کسی لڑکی کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ عزت صرف لڑکیوں کی نہیں ہوتی، مرد بھی باحیا ہونا چاہیے۔ میں رو رو کر اللہ سے معافیاں مانگتا رہا، مگر پھر بھی میرے ضمیر پر بوجھ کم نہیں ہوا تھا۔ غلطی سدھارنے کا ایک موقع مانگ رہا تھا۔ اب بھی ماں نے شادی کے لیے منایا تو اپنے سر کی قسم دے دی تھی، کہا اس بار بھی شادی کے لیے نہ مانے تو میں تمہیں قیامت کے روز دودھ معاف نہیں کروں گی۔ مجبوراً ماں کی بات پر سر جھکا دیا۔ سوچتا تھا بیوی اپنے ماضی کی گناہی حرکت ضرور بتاؤں گا اور اسے یہ حق دوں گا چاہے وہ میرے ساتھ رہے یا چھوڑ دے۔ حیرت تو مجھے تب ہوئی جب میری خالہ نے اپنی شہر حسین بھتیجی کے رشتے کی بات کی۔ شادی ہونے تک میں یقین تھا کہ آخر اتنی خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی مجھے کہاں سے مل گئی تھی۔ میرا شوہر اپنے حصے کی کہانی سنا کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ بولا تم پاکیزہ نہیں ہو تو کیا ہوا؟ میں ساری عمر تمہارا پردہ رکھنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں بھی اتنا صاف دامن نہیں ہوں۔ تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم بھی میرا پردہ رکھو۔ میں ساری زندگی تم سے کبھی تمہارے کردار پر سوال نہیں کروں گا، نہ کبھی وضاحت مانگوں گا۔ میرے شوہر نے نرم نظروں سے مجھے دیکھا، مگر میری آنکھوں میں نفرت دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ میں نے شوہر سے کہا کہ اس نے بے شک میرا پردہ رکھ لیا، مگر اس کے ساتھ رہنے کے لیے میں بالکل بھی تیار نہیں ہوں۔ صبح تک میں اس کے خوف کے شکار میں مجھے طلاق دے دے، مگر میں خود طلاق لینا چاہتی ہوں۔ اور حیرت زیادہ رہ گئی، بے ساختہ کہنے لگا تم خود کیوں؟ میری غلطی کے بارے میں سن کر تمہیں کیا کر سکتی؟ اپنے شوہر کی بات پر میں غصے سے اٹھی اور مجھے داغدار کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ میرا بچپن اور معصومیت چھیننے والا وہ جنگلی مرد جس نے ساری زندگی نفرت کی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی اللہ مجھے اس مرد کے نصیب میں لکھ دے گا۔ میں یتیم لڑکی تھی، دنیا میں آنکھ کھلتے ہی باپ کا سایہ سر سے چھن گیا۔ ہمیشہ سب سے یہی سنا تھا کہ میں سیاہ بخت ہوں۔ میری والدہ کو جب ماں بننے کی خبر ملی تو میرا باپ ناقابل علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور جب میں پیدا ہوئی تو وہ دنیا سے چل بسا۔ باپ کی موت کا الزام مجھ پر آیا اور میں منحوس ٹھہرائی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چچا کی نفرت کا نشانہ بنی رہ گئی۔ گھر میں ہر بندہ فرد نفرت کا اظہار کرتا تھا۔ میری ماں کو بہت عزیز تھی، کبھی مجھ سے نفرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس نے مجھے اپنی بیوی کی وجہ بتائی۔ میری ماں نے توجہ سے مجھے بچپن سے سلیقہ مند اور سمجھدار لڑکی بنا دیا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑھتی ہوں، میری کم گوئی اور فرما برداری مجھے گھر والوں میں نمایاں کرنے لگی۔ ہر کوئی آہستہ آہستہ اپنا رویہ بدلنے لگا، کبھی کبھی پیار کر لیتے۔ اب میری زندگی کچھ آسان ہونے لگی تھی کہ 12 سال کی عمر میں میرے ساتھ وہ حادثہ ہو گیا۔ میں نادان تھی۔ گرمی کی خاموش دوپہر میں گھر کے سب لوگ سویا ہوا پر ایک چیز خریدنے باہر نکلی اور نشے میں مبتلا ایک لڑکے کی درندگی کا نشانہ بن گئی۔ میری دادی اور پھپھو جو میری طرف سے کچھ اپنا دل صاف کرنے لگی تھی، پھر سے نفرت کرنے لگی۔ مجھے داغدار اور منحوس لڑکی جیسے الفاظ سے نوازا جانے لگا۔ میں نے پورا بچپن ذلت میں گزارا تھا۔ پھر پھپھو بھی رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ پھپھو کی شادی کے کچھ عرصہ بعد دادی کی موت ہو گئی، مگر تب تک میں جوان ہو چکی تھی اور میری شخصیت میں یہ خلاصہ سا رہ گیا۔ ماں نے ہمیشہ بہت محبت اور توجہ سے پالا تھا۔ مجھے ہر وقت احساس دلاتی تھی کہ اگر کوئی میرا قصور نہیں ہے اور نہ ہی داغدار ہوئی ہوں۔ ماں کی محنت سے ہی میں نے تعلیم حاصل کی اور دنیا میں سامنا کرنے کی ہمت ہوئی۔ پھر شادی کا مرحلہ آیا تو ہر بار رشتہ ہوتے ہی ٹوٹ جاتا۔ لوگوں کو میری ماضی کی خبر ہوتی تو رشتہ ختم ہو جاتا۔ کوئی بھی مجھ جیسی داغدار لڑکی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بچپن میں نے جو ظلم جھیلا تھا اسے میری خامی بنا دیا گیا۔ تب میری پھپھو نے مجھ پر اور میری ماں پر احسان کرتے ہوئے اپنے سسرال میں میرا رشتہ طے کروا دیا۔ میں اس ناانصافی پر غمزدہ ہوئی تھی، مگر ماں نے مجھے پیار سے سمجھایا اپنے سسرال والوں کی خدمت کرنا، انہیں خوش رکھنا تو وہ بھی تم پر جان لٹا دیں گے۔ میری ماں بھی بیمار رہنے لگی۔ انہیں خوف تھا کہ ان کی موت کے بعد میرا کوئی سائبان نہیں رہے گا، اس لیے انہوں نے مجھے 2 جوڑے میں بیاہ دیا، مگر اب میرے اپنے بارے میں سب بتا دیا تو اسی محلے کا نام سن کر میری روح زخمی ہو گئی۔ میں نے اپنے مجرم سے ساری عمر نفرت کی تھی اور اللہ نے مجھے اس کی زندگی میں شامل کر دیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بتا کر مطالبہ کیا کہ مجھے طلاق دو۔ وہ ایک دم میرے پیروں میں گر گیا، مجھ سے معافی مانگنے گڑ گڑانے لگا اور اس غلطی کے بعد آج تک کبھی سکون سے راتوں کو نہیں سو پایا۔ ہر وقت سجدے میں گر کر اللہ سے معافیاں مانگتا، روتا تھا کہ بس ایک بار موقع مل جائے میں اس بچی سے معافی مانگ لوں۔ میں
اپنے جرم کی ہر سزا جھیلنے کے لیے تیار ہوں، مگر کچھ گناہوں کا کفارہ ادا کرنے دو۔ میرا شوہر میری منتیں کرنے لگا، مجھے سمجھانے لگا، بولا اللہ نے میری دعاؤں کی وجہ سے تمہیں مجھ تک پہنچایا۔ میں نے تمہاری عزت خراب کی تھی، تمہارا بچپن تم سے چھین لیا تھا، میں تمہیں عزت دلا سکتا ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے یقین دلایا، اللہ کی مسلط ہماری ضرورت سمجھ لی۔ نفرت کرنے زندگی مجھے بے شک عزت اور محبت دینے، مگر مجھے ایک موقع دو کہ میں اپنی غلطی سدھار سکوں۔ میں شوہر کے واسطے پر خاموش ہو گئی۔ میں اس سے گھر سے چلی جانا چاہتی تھی، شوہر کی اصلیت اس کے پورے خاندان کو بتانا چاہتی تھی، مگر میں جانتی تھی میرا یہ عمل میری ماں کو پریشان کر دے گا۔ اپنی بیماریوں کی خاطر میں خاموش ہو گئی اور مجبوراً شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ ہماری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں۔ میری ماں 2 سال پہلے وفات پا گئی۔ میرے 3 بچے ہیں۔ شوہر نے ہمیشہ عزت دی، خیال رکھا، مگر میرا دل اس سے راضی نہیں ہو پاتا۔